Assalamu alaikum. This is lecture 12 of Introduction to Psychology. Today we'll be talking about the biological basis of behavior. But before that, let's have a look at what we did in the last lecture. In the last lecture, we talked about the psychological aspects of human development, that is basically psychological development. And we discussed different theories given by psychologists regarding different aspects of development. We talked about psychological aspects of human development, cognitive development, and we discussed Jean Piaget's theory of cognitive development. Then we discussed psychosocial development and the theory of Erik Erikson. Moral development was also discussed, and Lawrence Kohlberg's theory was considered in that. In today's lecture, we will be talking about the biological basis of behavior. Primarily, we will be talking about the nervous system. Nervous system is a miracle of nature. جیسے کہ ہم اور بہت سے میریکلز دیکھتے ہیں یا معجزات دیکھتے ہیں، نروس سسٹم انہی میں سے ایک ہے. یہ ایک اتنا انٹریکیٹ، اتنا کمپلیکس، اتنا پیچیدہ، اتنا خفیہ اور اتنا ظاہر ایک سسٹم ہے جس کو ہم جتنا دیکھیں، جتنا زیادہ اسٹڈی کریں، اتنا ہی حیرت میں ڈوبتے جاتے ہیں. سائنس نے نروس سسٹم کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا ہے، ایکسپلور کیا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے بہت سے راز کھلتے جا رہے ہیں. اور جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہوتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نروس سسٹم کے بارے میں بہت سی نئی چیزیں پتہ لگ رہی ہیں. بایولوجیکل بیسس آف بیہیویئر جب ہم ڈسکس کریں گے تو دو چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا، نروس سسٹم اور اینڈوکرائن سسٹم. آج سے اگلے لیکچر میں ہم نروس سسٹم کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے مختلف حصوں کو دیکھیں گے کہ ان کا اسٹرکچر کیا ہے اور ان کا فنکشن کیا ہے. پہلے ہم سینٹرل نروس سسٹم کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں نروس سسٹم کے بارے میں کچھ معلومات ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ جاننا ہے کہ وہ کون سے سیلز ہیں یا کون سے خلیے ہیں جو نروس سسٹم کو بناتے ہیں. بایولوجیکل بیسس آف بیہیویئر کنسسٹ آف دا نروس سسٹم اینڈ دا اینڈوکرائن گلینڈس. نروس سسٹم is the system that controls and regulates the structure and function of the brain, spinal cord, nerves and the nerve cells. It maintains coordination between the nervous system and the rest of the bodily systems. It is responsible for the internal communication system that ensures the integrated functioning of the various systems in the body. Some interesting facts about the nervous system. The nervous system consists of billions of highly specialized nerve cells called neurons. Nerve impulse is an electrical impulse that travels along the nerves at a speed of around 400 kilometers per hour. Every second, a number of these impulses can pass along nerves. Brain cells never regrow. Once destroyed or dead, they cannot be replaced. Nerve fibers are very thin and fine in size. 100 of them lying side by side would fit into just 1 millimeter. The brain is divided into two visible parts or hemispheres. The left hemisphere controls the right side of the body and the right controls the left side. The total surface area of the cerebral cortex, that is the covering of the brain, is approximately 2.5 square feet if you spread it flat. یہ انفارمیشن دینے کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ نروس سسٹم، جس کو ہم کچھ زیادہ نہیں جانتے، صرف دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس میں دماغ کا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہ فائنڈنگز جو ریسرچرز نے تلاش کی ہیں یہ شاید ہمیں معلوم نہ ہو. دماغ میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید خود بخود دماغ سوچ رہا ہے یا باڈی کے سارے سسٹمز کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. لیکن یہ سب کچھ جو ہم محسوس کرتے ہیں یا جو فنکشنز ہماری باڈی کے اندر واقع ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے بہت سے سیلز کا اپنا رول ہوتا ہے. نروس سسٹم کے سیلز بنیادی طور پہ نرو سیلز اور نیورونز ہیں، جو کہ نہایت ہی
چھوٹے اور ٹائنی سیلز ہیں جو کہ ظاہر ہے آنکھ سے دکھائی نہیں دے سکتے, اور یہ آپس میں ایک الیکٹریکل امپلس یا الیکٹریکل کرنٹ کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں اور میسیجز دیتے ہیں. نرو سیل جو ایک بنیادی اکائی ہے نروس سسٹم کی, وہ کچھ بنیادی حصوں پر مشتمل ہے. The nerve cell consists of dendrites, nucleus, cytoplasm and axon, soma, myelin sheath and terminal buttons, as you can see in this diagram. Neuron is a nervous system cell that is constituted in such a way that it is specialized in receiving, processing and or transmitting information to other cells. Structure of a neuron consists of these parts: dendrites, the receiver of incoming signals, branch fibers extending outward from the cell body. Soma is the cell body containing the cytoplasm and the nucleus of the cell. Cytoplasm keeps it alive. Looking at this diagram again, we can see the nucleus is in the center of the cell and the body of the cell is the soma. It is filled with cytoplasm, that is the fluid that gives it life. Axon, the nerve impulse travels from the soma to the terminal buttons through the extended fiber of a neuron, that is an axon. Terminal buttons are swollen bulb-like structures at one end of the axon. The neuron stimulates the nearby glands, muscles or other neurons through this. یعنی ہم اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی سیل کی طرح باڈی میں جتنے بھی سیل پائے جاتے ہیں ہر ایک میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد ایک مادہ سائٹوپلازم یا اور مادہ موجود ہوتا ہے. نرو سیل کی مختلف برانچز یا آف شوٹس ہیں. ایک سائڈ پر اس کے ہمیں ڈینڈرائٹس دکھائی دیتے ہیں اور دوسرے اینڈ کے اوپر بلبس بٹنس. درمیان میں ایک لمبا حصہ جو ایک فائبر نما یا دھاگا نما حصہ ہے وہ ایکسون ہے. جو ایکٹیویٹی سیل باڈی میں یا سوما میں ہو رہی ہوتی ہے وہ ایکسون سے ٹریول کر کے اس کے بٹنڈ اینڈ تک جاتی ہے اور اسی کے ذریعے دیگر سیلز کے ساتھ اس سیل کا رابطہ ہوتا ہے. کنیکشن بٹوین نرو سیلز. سائنیپس is the gap between one neuron and the other. Synaptic transmission is the procedure through which information is relayed from one neuron to another across the synaptic gap. Neurotransmitters are the postsynaptic neuron is stimulated by the chemical messages released from neurons. They cross the synapse from one neuron to another. جیسا کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ ایک نیورون جو ہے وہ 3 بنیادی حصوں پر مشتمل ہے. نیوکلیس اور جو سوما میں پایا جاتا ہے اس سے ایکسٹینڈ ہونے والے ڈینڈرائٹس, ان کو کنیکٹ کیا جاتا ہے ایک ایکسون کے ذریعے اس کے بلبس اینڈ کے ساتھ. کوئی بھی سیلز جو نرو سیلز ہیں وہ آپس میں جڑے نہیں ہوتے, ان کے درمیان میں تھوڑی سی اسپیس ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ آنکھ سے دکھائی دینے والی اسپیس نہیں ہے. اس اسپیس کو سائنیپس کہا جاتا ہے. اگر تمام سیلز آپس میں کچھ فاصلے پر پائے جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے میں اپنی الیکٹریکل امپلس یا کرنٹ کس طرح سے بھیجتے ہیں. ایسا کرنے کے لیے ایک کیمیکل سبسٹنس جو ہے وہ موجود ہے جن کو ہم نیورو ٹرانسمیٹرس کہتے ہیں. جب ہم بایولوجیکل اسکول آف تھاٹ کی بات کر رہے تھے اور بایولوجیکل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے تھے تو اس میں ہم نے نیورو ٹرانسمیٹرس کا ذکر کیا تھا اور بہت سے نیورو ٹرانسمیٹرس دیکھے تھے جو کہ صحت پر, ذہنی صحت پر اور جسمانی صحت پر اپنا اثر ڈالتے ہیں اور ان کے بیلنس یا امبیلنس کی وجہ سے مختلف نتائج ظاہر ہوتے ہیں. تو سائنیپٹک ٹرانسمیشن یعنی کہ ایک نرو سیل سے دوسرے نرو سیل تک کس طرح سے میسیجز جاتے ہیں اور الیکٹریکل امپلس کس طرح سے ٹریول کرتی ہے وہ نیورو ٹرانسمیٹرس کے ذریعے ہوتا ہے. اس کے لیے آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں جس میں 3 سیلز دکھائے گئے ہیں جن میں ایک سائنیپٹک ٹرانسمیشن کی سچویشن ہے. ایک سیل جو پورا دکھائی دے رہا ہے اس کے بلبس اینڈ جو ہے دوسرے 2 سیلز کے ڈینڈرائٹس کے قریب ہیں اور وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. درمیان میں ظاہر ہے ایک خالی اسپیس ہے. دا الیکٹرک امپلس از
connecting the other part of the cell. Then there are connections from other cells. کوئی بھی سیل کا ایک بھی حصہ کسی دوسرے سیل کے کسی حصے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. درمیان میں سائنیپس ہے اور اس سائنیپس میں نیورو ٹرانسمیٹرز کے ذریعے سے ایک رابطے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. میجر ورائٹیز آف نیورونز. دیر آر 3 میجر ورائٹیز: sensory neurons, motor neurons and interneurons. Sensory neurons or efferent neurons, they carry messages towards the central nervous system from the sensory receptor cells. Motor neurons or efferent, they carry messages away from the central nervous system toward the muscles and glands. Interneurons relay messages from sensory neurons to other interneurons and or to motor neurons. یعنی کچھ نیورونز جو ہیں وہ برین سے یا دماغ سے میسیجز لے کے باڈی کے مختلف حصوں کو پہنچاتے ہیں اور کچھ نیورونز جو ہیں باڈی کے مختلف حصوں سے یا ہمارے سینس آرگن سے میسیج لے کے ہمارے دماغ کو پہنچاتے ہیں. اور یہ عمل سارا وقت جاری رہتا ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ اتنی تیزی کے ساتھ, اتنی ریپڈلی, اتنی فریکوینٹلی اور ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہو سکتا کہ کس وقت کیا چیز ہو رہی ہے. اور یہ ایکٹیویٹی صرف 10 یا 20 یا 100 کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اور بعض اوقات لاکھوں اور ملینز کی تعداد میں ہو رہی ہوتی ہے. The chemical messages pass from one neuron to another neuron. Basically, the neurons follow an all or none law. Either a neuron will be firing or resting off. There are 2 types of messages: excitatory messages and inhibitory messages. In the excitatory messages, the chemical messages are the ones that make it more likely that the receiving neuron will fire and the action potential will travel down its axon. Inhibitory messages, the chemical message that inhibits a receiving neuron from firing so that the action potential does not travel down its axon. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیورونز جو ہیں ہر وقت 2 میں سے کسی ایک حالت میں ہوتے ہیں, یا وہ فائرنگ اسٹیج میں ہوتے ہیں یا ریسٹنگ میں. فائرنگ کا مطلب ہے دے آر ریڈی فار ایکشن اینڈ ان فیکٹ دے آر ایکٹیو. ریسٹنگ مینس دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ایٹ آل. جو میسیجز نیورونز میں آپس میں کنوے ہو رہے ہیں نیورو ٹرانسمیٹرز کے ذریعے وہ 2 طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک وہ جو ایکسائٹ کریں اور ایک وہ جو انہیبٹ کریں. ایکسائٹیٹری میسیجز کی وجہ سے ریسیونگ نیورون جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے اور فائر کرتا ہے یعنی ایکشن کرتا ہے. اور اگر انہیبیٹری میسیج ہے تو وہ ایکشن نہیں کرے گا بلکہ ایک ریسٹنگ حالت میں رہے گا. فائر کی حالت میں یا ایکسائٹیشن کی حالت میں جو ایکشن پوٹینشیل ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور وہ نرو سیل میں ٹریول کرے گا ایکسون کے ذریعے اور دوسرے سیلز تک جائے گا. مین پارٹس آف دا نروس سسٹم آر 2: the central nervous system and the peripheral nervous system. The central nervous system consists of 2 parts, the brain and the spinal cord. Divisions of the nervous system: there is the brain, then the spinal cord. Brain communicates with the spinal cord and affects the spinal cord. Spinal cord also in turn communicates with the brain. There are 2 types of neurons also: sensory neurons or the efferent neurons and motor neurons that are efferent neurons. Sensory neurons take messages to the brain and they also take messages to the spinal cord. Motor neurons are directed by the brain and they are also directed by the spinal cord. Motor neurons are connected with 2 systems: somatic division or the somatic system, which consists of motor nerves to the skeletal muscles, and the autonomic division, which has motor nerves to glands, smooth and cardiac muscles. Autonomic nervous system consists of 2 subsystems: sympathetic nervous system and the
parasympathetic nervous system. Looking at this diagram, we can see that the upper half of the diagram is about the central nervous system and the lower half is about the peripheral nervous system. یعنی ہم نے یہ کہا کہ نروس سسٹم کے دو بنیادی حصے ہیں, سینٹرل نروس سسٹم اور پیریفرل نروس سسٹم. سینٹرل نروس سسٹم کے دو بنیادی اجزاء یا اس کو کہہ سکتے ہیں پارٹس ہیں, برین اور اسپائنل کارڈ, جبکہ پیریفرل نروس سسٹم میں موٹر نروس اور سینسری نروس ہیں یا نیورونز ہیں جو کہ آگے فردر دو طرح کے ڈویژنز میں ڈیوائڈیڈ ہیں, جن میں سے مزید آٹونامک نروس سسٹم جو ہے اس کی دو سب کیٹیگریز یا سب برانچز یا سب ٹائپس ہیں, سمپتھیٹک نروس سسٹم اور پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم. پیریفرل نروس سسٹم اور PNS, the part of the nervous system that includes all parts of the nervous system except the brain and the spinal cord. It includes two divisions, somatic division or the somatic nervous system or SNS, autonomic division or autonomic nervous system or ANS. Peripheral nervous system has the two categories. One of them controls the voluntary movements of the skeletal muscle, that is somatic division. Autonomic division controls the involuntary movements all over the body, movements of the heart, lungs, stomach, glands and other organs. Central nervous system or CNS. The brain receives information from all over the body, primarily in terms of stimulation via sensation. It interprets it and decides how to respond. The brain's function is similar to that of a computer. That is, there is a central processing unit or CPU. The output comes in and the CPU analyzes it and responds to it. Central nervous system consists of the brain and the spinal cord. The brain has further three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. The two primary structures, the brain and the spinal cord, have further extensions also. The brain is the center of the nervous system, the vital organ that is responsible for the functions of seeing, hearing, smelling, tasting, thinking, feeling, remembering, speaking, dreaming, information processing, and a lot more. It is the regulator of basic survival functions such as breathing, resting, and feeding. It is responsible for abstract level functions such as decision making, foresight, and problem solving. The spinal cord is an information highway connecting the PNS to the brain. Information travels to and from the brain by way of spinal cord. یعنی برین جیسے ہم نے بھی شروع میں کہا تھا, نروس سسٹم از ون آف دا بگیسٹ miracles of nature. As we have said earlier, brain is a miracle of nature. It's a very small portion of our body which constitutes a very little fraction of our total body weight, but it controls and oversees each and every part of our body. The brain consists of various subparts, forebrain, midbrain, hindbrain, and many other subsections and subparts. برین جو ہے مختلف سیلز کی سے مل کر بنا ہوا ہے. وہ ہر طرح کے فنکشنز, خاص طور پہ جو ہمارے ہائر لیول فنکشنز ہیں اس کے لیے رسپانسبل ہے. کوگنیشن ہو یا تھنکنگ ہو, میموری ہو, سینسیشن ہو, کسی بھی چیز کا نام لیں تو برین ہی اس کے لیے رسپانسبل ہے. اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں مانتا تو دل شاید کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوتا. اٹ از ایکچولی دا برین دیٹ از ٹیکنگ دا ایکشن. اور جب ہم کہتے ہیں کہ میرا دماغ کہہ رہا ہے تو دماغ کوئی ایک چیز نہیں ہے. دماغ میں وہ سارے پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں جن کا ذکر ابھی ہم کریں گے, جو کہ ہمیں اس بات کا احساس دیتے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں, ہم محسوس کر رہے ہیں,
ہم خوش ہیں, ہم اداس ہیں, ہم غصے میں ہیں یا ہم فکر مند ہیں. Functions of the various structures of the brain: regulation of the internal systems, reproduction, sensation, motion, adaptation to the varying environmental demands. Structure of the brain: it is the deeply grooved structure that lies safely and securely in our skull. The average adult human brain weighs 1.3 to 1.4 kg, that is approximately 3 pounds. If you look at it from the outside, the brain is pinkish gray in color, soft, spongy and mottled. The brain contains billions of nerve cells or neurons and trillions of support cells. یعنی اس وقت ہم جو کہہ رہے ہیں برین جو ہے باڈی کے اگر باقی پارٹس کو دیکھا جائے تو وہ ایکسپوز ہوتے ہیں. برین جو ہے اور باقی وائٹل آرگنس کی طرح سے برین جو ہے انکلوزڈ ہے, وہ ایک اسکل کے اندر جو کہ کافی اسٹرانگ ہڈیوں سے بنی ہوئی ہے محفوظ ہے, اور اس کے ارد گرد لکوڈ سبسٹنسز ہیں تاکہ اس کو کسی قسم کا پریشر آسانی سے اور کسی قسم کا جھٹکا نہ لگ سکے. اگر دیکھا جائے باہر سے تو وہ ایک سلوٹوں پر مشتمل ایک اسٹرکچر ہے جن کو ہم گرووس کہتے ہیں, اور اس کے لیے اور بھی بہت سے نام ہیں, اور بظاہر دیکھنے میں وہ پنکش گرے دکھائی دیتا ہے, جبکہ ہم اگر اس کے اندر کی تہوں میں جائیں تو ہمیں اور رنگ بھی دکھائی دیں گے. پارٹس آف دا برین: دا برین از میڈ آف 3 main parts: fore brain, mid brain and hind brain. Forebrain consists of the cerebrum, thalamus, hypothalamus and the limbic system. If you look at this diagram, you can see the cerebral cortex, thalamus and the hypothalamus. Midbrain consists of tectum, tegmentum, reticular formation and substantia nigra. Hindbrain consists of cerebellum, pons and medulla oblongata. If you look at this diagram, you can see the various parts of the brain: cerebellum, pons, medulla. These are the parts of the brain that we have just mentioned. ابھی ہم نے برین کے ڈائیگرام کو دیکھا اور اس میں مختلف حصوں کو دیکھا کہ وہ کس کس جگہ پر واقع ہیں. اب ہم ان مختلف حصوں کو ہائنڈ برین, مڈ برین یا فور برین کے حساب سے نہیں دیکھیں گے, بلکہ ان کے فنکشن کے حساب سے ہم اور ان کی لوکیشن کے حساب سے ایک ایک کر کے ان کے بارے میں بات کریں گے. اور جب ہم ان مختلف اسٹرکچرس کے بارے میں بات کریں گے اور ان کے فنکشنز کے بارے میں بات کریں گے تو اس سے ہمیں دماغ اور اس کے مختلف حصوں کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. مثلا ہم نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کسی شخص کو کسی حادثے کی صورت میں اگر سر پر کوئی چوٹ لگ جائے تو اس کی نظر چلی جاتی ہے, کچھ لوگوں کی میموری کھو جاتی ہے, کچھ لوگوں کی زبان لڑکھڑانے لگ جاتی ہے, کچھ لوگوں کو سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے, کچھ لوگ اگریسو ہو جاتے ہیں, کچھ کو بھوک نہیں لگتی, کچھ کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے. یہ سب چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ دماغ کا کوئی نہ کوئی حصہ ان مختلف فنکشنز کے لیے رسپانسبل ہے. جس فنکشن سے متعلقہ حصے کو چوٹ لگی ہوگی وہ فنکشن متاثر ہو جائے گا. برین اسٹیم اینڈ سیریبیلم. Located underneath the limbic system, the brain stem containing 4 structures is found in all vertebrates. The 4 structures are medulla, pons, reticular formation and thalamus. It is responsible for basic survival functions such as breathing, heartbeat and blood pressure. Top view of the brain shows the cerebral cortex and the 2 hemispheres. If you look at the bottom view, then you will be able to see the brain stem that we are just talking about. Medulla or medulla oblongata, located at the top of the spinal cord and continuous with it. Damage to medulla can be fatal as it is the center responsible for vital functions, that is respiration, heartbeat and blood pressure. It contains ascending and descending tracts that communicate between the spinal cord and various parts of the brain. یعنی medulla جو ہے تو spinal cord کی
ٹاپ پر موجود ہیں تو ایک طرح سے ایک رابطے کا بھی کام کر رہا ہے. برین سے آنے والی نروس یہاں سے ہو کے گزرتی ہیں اور اسپائنل کارڈ سے جانے والی نروس جو کہ برین کی طرف میسیجز لے جا رہی ہیں وہ بھی یہیں سے گزرتی ہیں. Looking at the diagram, we can see that there is the medulla at the base and of the brain and the top of the spinal cord. This diagram shows the location of medulla again, but this is a sectional view. At medulla, nerves ascending from the body and descending from the brain cross over. Hence, the left side of the body is connected to the right side of the brain and vice versa. It contains 3 vital centers: cardio-inhibitory center, which regulates heart rate; respiratory center, that regulates the basic rhythm of breathing; and vasomotor center, which regulates the diameter of blood vessels. اگر یہاں سے ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ 2 ہیمیسفیئرس ہیں برین کے. لیفٹ ہیمیسفیئر باڈی کے رائٹ پارٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور رائٹ ہیمیسفیئر باڈی کے لیفٹ پارٹ کو. اب نروس جو کہ میڈولا سے ہو کے گزر رہی ہیں یہاں پر دے کراس اوور، یعنی کراس ہو جاتی ہیں. رائٹ سے آنے والی لیفٹ کو چلی جاتی ہے، لیفٹ سے آنے والی رائٹ کو، جس کے نتیجے میں یہ چیز واقع ہوتی ہے کہ برین کا لیفٹ ہیمیسفیئر رائٹ پارٹ آف دا باڈی کے لیے رسپانسبل ہو جاتا ہے اور رائٹ ہیمیسفیئر باڈی کے لیفٹ پارٹ کے لیے، جس کا مطلب ہے کہ اگر کسی شخص کے برین کے رائٹ حصے کو ڈیمیج ہو جائے کسی حادثے کی صورت میں یا کسی سرجری کے نتیجے میں یا کسی ٹیومر کی وجہ سے، تو اس کی باڈی کا اپوزٹ حصہ متاثر ہوگا. یعنی اگر لیفٹ سائڈ آف دا برین میں کوئی ڈیمیج ہوگا تو انسان کی باڈی کی رائٹ سائڈ جو ہے وہ متاثر ہوگی، اور اگر برین کے رائٹ ہیمیسفیئر میں کوئی پرابلم ہوگا یا کوئی خرابی ہوگی یا ہیمریج ہوگا تو اس کی اپوزٹ سائڈ پر باڈی میں مسائل پیدا ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میڈولا جو ہے کچھ بہت ہی وائٹل قسم کے فنکشنز کے لیے رسپانسبل ہے، جیسے کہ ریسپائریشن یا جیسے ہارٹ کا فنکشن یا بلڈ ویسلز کی کنسٹرکشن یا ڈائلیشن. یہ ایسے فنکشنز ہیں کہ اگر یہ ان میں سے کوئی بھی کام نہ کرے تو انسان کی جان کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. So that is why medulla is one of the very critical and important parts of brain, just like any other part of the brain. Pons is a Latin word for bridge. It is a bridge connecting spinal cord with brain and parts of brain with each other. The pons seems to serve as a relay station carrying signals from various parts of the cerebral cortex to the cerebellum. Nerve impulses come from the eyes, ears, and touch receptors are sent onto the cerebellum. You can see pons in this diagram. The pons also participates in the reflexes that regulate breathing. It has parts that are important for the level of consciousness and for sleep. The third part is the reticular formation. The reticular formation is a region running through the middle of the hindbrain and on into the midbrain. It's a dense network of nerve cells. It keeps the brain alert even during sleep. It makes the cerebral cortex attend to new stimulation by arousing it. It's a long fibrous tract. The tracts of reticular formation run into the thalamus, needed for arousal from sleep and to maintain consciousness. Serious damage to reticular formation may result into a coma. The fourth part is thalamus. The pair of egg-shaped structures located at the top of the brainstem. Incoming sensory information is channeled to the appropriate areas of the cerebral cortex by thalamus, so that it is processed there. Thalamus acts like a relay station, the brain's sensory switchboard. It directs messages to the sensory receiving areas in the cortex and transmits replies to the cerebellum and medulla. You can see the location of thalamus in this diagram.
It receives information from the sensory neurons and routes it to the higher brain regions that deal with vision, audition, taste and touch. Cerebellum is another related attached part. Cerebellum comes from the Latin word for little brain, so it is usually known as the little brain also. The cerebellum is located behind the brainstem. Cerebellum is somehow similar to the cerebral cortex. The cerebellum is divided into hemispheres and has a cortex that surrounds these hemispheres. It carries 10% of the weight of the brain. It contains as many neurons as in the rest of the brain. Cerebellum lies at the back, lower end of the brain, as you can see in this diagram. Its function is to coordinate body movements, that is coordination, maintenance of posture and balance. Damage to the cerebellum results into jerky and uncoordinated body movements. یعنی جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر ہیمسفیئرس کو ڈیمیج ہو جائے تو اس کا ایک اپوزٹ ریئیکشن ہوتا ہے. اسی طرح سے ہم یہاں پہ تھیلمس کی بات کر رہے ہیں اور پھر ہم سیریبیلم کی بات کر رہے ہیں. سیریبیلم کو اگر ڈیمیج ہو جائے تو باڈی کوآرڈینیشن میں پرابلمس پیدا ہو جاتے ہیں. وہ شخص سیدھا کھڑا نہیں ہو سکے گا, سیدھا چل نہیں سکے گا, اس کی باڈی میں ایک طرح کی جرکی موومنٹ ظاہر ہوگی, یعنی اس کو جھٹکے لگ رہے ہوں گے یا اس کی جو ایک لمب جو ہے, ایک بازو یا ٹانگ, آپس میں ان کی کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہو رہی ہوگی. ابھی تک ہم نے برین کے جتنے بھی حصے دیکھے ہیں, ہم نے یہ دیکھا کہ ہر حصہ کسی نہ کسی خاص فنکشن کے لیے مخصوص ہے. کچھ فنکشنز ایسے ہیں جس میں ایک سے زیادہ حصے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن ہر حصے کی کوئی نہ کوئی ایک خاص اسپیشلائزیشن ہے. اگر اس حصے کو کوئی ڈیمیج ہو جائے کسی ڈرگ کی وجہ سے یا کسی ٹیومر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے یا برین ہیمریج کی وجہ سے, تو وہ فنکشن جو ہے وہ لازمی طور پر متاثر ہوتا ہے. کچھ فنکشنز جو ہیں ریورسیبل ہیں, یعنی اگر ڈیمیج ہو گیا لیکن اس کا علاج کر دیا گیا تو جو ڈیمیج تھا وہ ریورس ہو جائے گا اور وہ شخص شاید صحت یاب ہو جائے. کچھ ڈیمیجز جو ہیں وہ ریورسیبل نہیں ہیں. جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا, برین سیلز اگر ختم ہو جائے, ٹوٹلی ڈیمیج ہو جائے یا ڈیڈ ہو جائے, مر جائے, تو وہ دوبارہ ری گرو نہیں کرتے. آپ کی باڈی کے باقی حصے جو ہیں ان کے سیلز ری گرو کرتے ہیں. بال کاٹ دیے جاتے ہیں اور بڑھتے ہیں, ناخن کاٹ دیے جاتے ہیں, بڑھتے ہیں. جسم میں کسی جگہ پر کوئی کٹ لگ جائے, چاہے بڑے سے بڑا کٹ ہو, کچھ عرصے کے بعد وہ بھر جاتا ہے اور وہ سیلز دوبارہ اپنی جگہ سنبھال لیتے ہیں اور نئے سیلز ان کی جگہ پر دکھائی دیتے ہیں. لیکن برین میں ایسا نہیں ہوتا. اگر ہم دیکھیں تو ہارٹ میں بھی ایسا نہیں ہوتا. اگر ہارٹ کے سیلز یا اس کا مسل ڈیمیج ہو جائے تو وہ دوبارہ سے کام کرنا شروع نہیں کرتا. نرو سیلز میں خاص طور پر ایسا ہے. یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ بعض اوقات ہم ایسے لوگوں کے بارے میں, ایسے کویکس کے بارے میں اور ایسے جعلی ماہرین طب نفسی کے بارے میں سنتے ہیں جو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا علاج کریں گے اور اس کے آپ کے برین سیلز بہت زیادہ بنیں گے اور جو سیلز کا نقصان ہو چکا ہے وہ ریپلیس ہو جائے گا اور آپ پھر سے ایک حشاش پشاش زندگی گزارنا شروع کر دیں گے. اور یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ مجھے ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو دیکھنے کا ایکسپیرئنس ہوا ہے. یہاں پر ہمیں جان لینا چاہیے کہ برین کے سیلز دوبارہ کبھی نہیں بنتے. کسی دوائی کی مدد سے, کسی آپریشن کی وجہ سے, کسی انجیکشن کی وجہ سے, کسی ڈرپ کی وجہ سے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. بہتر یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے, دماغ کو اہمیت دی جائے کہ وہ ایک ایسا آرگن ہے جو کہ ہماری ساری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے اور جس کو ہماری دیکھ بھال کی ضرورت ہے. نیچر نے بھی اسی لیے اس کو ایک اسٹرانگ کرینیم کے اندر یا ایک اسٹرانگ اسکل کے اندر محفوظ اسی لیے رکھا ہے تاکہ اس کو کسی قسم کی ضرب سے نقصان نہ پہنچ سکے. لمبک سسٹم, ایوولوشنرلی the structure of limbic system is rather old. The limbic system, often referred to as the emotional brain, is found buried within the cerebrum. At the border of the brainstem and cerebral hemispheres, it is a donut-shaped system of neural structures associated with emotions, for example, fear and aggression, and drives like hunger and sex, regulates body temperature, blood sugar level, and blood pressure.
Structures within the limbic system. There are 3 structures found within the limbic system: hippocampus, amygdala, and hypothalamus. Amygdala consists of 2 almond-shaped neural clusters in the limbic system that are linked with emotions. They are related with aggression and fear. Amygdala can be seen in this picture. Hippocampus. The hippocampus is one part of the limbic system that is important for memory and learning. Look at it in this diagram. Hypothalamus is one of the smallest structures in the brain. The neural structure lying below the thalamus, hypo means lying below, composed of several nuclei, that is, small bundles of neurons that regulate physiological processes involved in motivated behavior. For example, hunger, thirst, regulation of body temperature. Hypothalamus acts as the body's thermostat. It helps govern the endocrine system via the pituitary gland, and it is linked to emotion. Homeostasis. Hypothalamus maintains the body's internal equilibrium. For example, looking for food when energy levels are low, causing constriction of the blood vessels when body temperature falls. یعنی hypothalamus جو ہے ایک چھوٹا پارٹ ہے برین کا، لیکن اپنے فنکشن کے حساب سے ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، خاص طور پہ باڈیلی سسٹمس اور ایموشن سے تعلق رکھتے ہوئے. اس کا ایک بہت بنیادی فنکشن جس سے اس کے باقی فنکشن کی سمجھ آ جائے گی وہ ہے ہومیوسٹیسس کو مینٹین کرنا. ہومیوسٹیسس سے مراد ہے ایک انٹرنل ایکویلیبریم باڈی میں قائم کیا جائے. ہماری باڈی میں ایک طرح کا انٹرنل بیلنس کا نظام ہے جس کو ہم ہومیوسٹیسس کہتے ہیں اور ایکویلیبریم بھی کہتے ہیں. اس نظام کا مقصد یہ ہے کہ تمام کے تمام سسٹمز جو کہ باڈی میں پائے جاتے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر اپنا کام صحیح طرح سے پرفارم کرتے رہیں اور ان میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے. اور ایسا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب سسٹمز مل کر کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے فنکشن کریں. اگر کوئی ایک فنکشن جو ہے وہ اس کوآرڈینیشن سے باہر ہو جائے گا، وہ اپنے روٹین سے زیادہ ہائپر لیول کے اوپر ایکٹیویٹ ہو جائے گا یا اپنے روٹین کے لیول سے بہت کم لیول پر پرفارم کر رہا ہوگا، تو اس کا اثر باقی کے سسٹمز پر بھی پڑے گا. مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کی باڈی میں شوگر کی پروڈکشن جو ہے یا شوگر کا لیول جو ہے بہت گر جائے تو اس سے باقی سارے کے سارے سسٹم جو ہیں متاثر ہوتے ہیں. اس کا برین پہ اثر پڑتا ہے، اس کا مسکولر ایکٹیویٹی پہ اثر پڑتا ہے، اس کا میموری کے اوپر اثر پڑتا ہے، اس کا ہارٹ کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے. اسی طرح سے شوگر کا لیول بڑھ جائے تو اس کے بھی اسی طرح کے اثرات ہوں گے. ہائپوتھیلیمس جو ہے وہ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ وہ مختلف نظاموں کے درمیان میں ایکویلیبریم کو مینٹین کرے. اس مقصد کے لیے وہ گلینڈس، خاص طور پہ ہم اینڈوکرائن گلینڈس کی بات کر رہے ہیں، اینڈوکرائن گلینڈس کے اوپر اپنا اثر رکھتا ہے اور ان کی ایک ریگولر قسم کی ایکٹیویٹی کو قائم رکھتا ہے. ان سے اس کا تعلق پیٹیوٹری گلینڈ کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے. اور ہارمونس جو کہ ہم آئندہ لیکچر میں بات کریں گے وہ ایسے کیمیکلس ہیں یا ایسے فلوئڈ سبسٹنسز ہیں جو کہ ہماری باڈی کے تقریباً تمام کے تمام فنکشنز کے اوپر اپنا اثر رکھتے ہیں اور ان کے لیے رسپانسبل ہیں. سیریبرم، the largest part of the human brain associated with higher brain functions such as thought and action. It occupies 2/3 of the brain's total mass. It consists of two symmetrical halves or hemispheres. The right cerebral hemisphere controls the left side of the body and vice versa. یعنی اس وقت ہم جس چیز کو برین کا نام دیتے ہیں، یا جب ہم نے کبھی برین انسان کا تو شاید نہیں دیکھا ہوگا، صرف میڈیکل کالج میں آپ کو دکھائی دے سکتا ہے، یا اگر کسی جانور کے آپ نے برین کو دیکھا ہو تو اس کا اسٹرکچر کم از کم آپ کی آنکھوں کے سامنے آ سکتا ہے. اس وقت ہم جب دماغ کی بات کر رہے ہیں تو ہم بنیادی طور پر جس حصے کو سب سے نمایاں دیکھتے ہیں وہ سیریبرم ہے، جو کہ دماغ کے ٹوٹل ویٹ کا ایک میجر حصہ اپنے پاس رکھتا ہے. دیکھنے میں جب ہم اس کو دیکھیں تو وہ ایک سلوٹوں سے بھری ہوئی
یا سلوٹوں پر مشتمل ایک سافٹ سا اسپنجی اسٹرکچر ہے جو کہ ایک انسان کی تمام زندگی بھر کی سوچ اور عمل کے لیے رسپانسبل ہے. The hemispheres are connected by corpus callosum, a thick mass of nerve fibers. Cerebrum regulates the brain's higher cognitive and emotional functions. یعنی سیریبرم وہ حصہ ہے دماغ کا جو کہ ہائر لیول آف فنکشننگ کے لیے رسپانسبل ہے, جو کوگنیٹو لیول کے تمام تر عمل ہیں, جو تھنکنگ, ڈیسیژن میکنگ اور اس طرح کے پروسیس ہیں, وہ سیریبرم کے ذریعے وقوع پذیر ہوتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے, لیفٹ ہیمسفیئر اور رائٹ ہیمسفیئر. یہ دونوں حصے ایک فشر کے ذریعے یا ایک سلوٹ کے ذریعے ڈیوائڈیڈ ہیں, لیکن آپس میں کارپس کلاسم کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ یہ دو انڈیپینڈنٹ پورشنز نہیں ہیں, ایک دوسرے سے کنیکٹڈ پورشنز ہیں جن کو نروس کے ذریعے اور نروس سیلز کے ذریعے سے کنیکٹ رکھا گیا ہے, اور یہ آئسولیشن میں کام نہیں کر رہے, کوآرڈینیشن میں کام کر رہے ہیں. اس ڈائیگرام میں آپ کو سیریبرم کا ٹاپ ویو دکھائی دے گا. باٹم ویو میں ہم جیسے پہلے دیکھ چکے ہیں, ہمیں برین اسٹیم جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. سیریبرل کارٹیکس, کمنگ فرام دا لیٹن ورڈ فار بارک, کارٹیکس مینس کورنگ اور شیتھ. The cortex is a sheet of tissue making up the outer layer of the brain. About 1/10 of an inch in thickness, the cortex is composed of some 30 billion nerve cells and 300 trillion synaptic connections. It is the body's ultimate control and information processing center. Cerebral cortex جو ہے ہمارے برین کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے, اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بہت روزمرہ کی زندگی کے اہم معاملات, ہمارے کوگنیٹو ابیلٹی سے تعلق رکھنے والے فنکشنز اور اس طرح کی کریٹیوٹی اور بہت سی چیزیں جو ہیں ان کے سینٹرز سیریبرل کارٹیکس میں پائے جاتے ہیں. سیریبرل کارٹیکس جو ہے سیریبرم کی آؤٹر لیئر ہے یا کوٹنگ ہے, یعنی جس برین کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور جو حصہ سلوٹوں پر مشتمل ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ سیریبرل کارٹیکس ہے, جو کہ ہمیں ایک پنکش گرے رنگ کے اسٹرکچر کے طور پر دکھائی دیتا ہے, اور جو کہ مختلف چھوٹی اور بڑی سلوٹوں کے ذریعے سے مختلف حصوں میں ڈیوائڈیڈ بھی ہے. سلسی اینڈ گائرس, دا سیریبرل کارٹیکس از گریٹلی convoluted in humans. These convolutions include sulci, singular sulcus, that is small grooves, and gyri, singular gyrus, that is large grooves, also called fissures. Gray matter. Cerebral cortex mostly consists of glia or glial cells, cell bodies, dendrites, and interconnecting neurons. They give the cerebral cortex a grayish-brown appearance, commonly known as gray matter. White matter. Beneath the cerebral cortex lies millions of axons that connect the neurons of the cerebral cortex to those located elsewhere in the brain. The large myelin gives tissue an opaque white appearance known as white matter. سیریبرل لوبس, یہاں پہ ایک بہت اہم چیز ہمارے سامنے آتی ہے. سیریبرل کارٹیکس جو ہے مختلف حصوں میں ڈیوائڈیڈ ہے, یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیریبرم مختلف حصوں میں ڈیوائڈیڈ ہے. ان حصوں کو ہم لوبس کا نام دیتے ہیں. مختلف لوبس یا مختلف حصے مختلف قسم کے فنکشنز کے لیے رسپانسبل ہیں, جو کہ تمام کے تمام بہت کروشل قسم کے فنکشنز ہیں, اور اسی حساب سے ان کو ان کے نام بھی دیے گئے ہیں. بنیادی طور پہ ہم 4 بڑے لوبس کی بات کرتے ہیں. فرنٹل لوب, پیرائٹل لوب, ٹیمپورل لوب اینڈ آکسیپیٹل لوب. ایچ lobe controls a different range of activities. Each hemisphere is vertically divided by the central sulcus, a groove. The lateral fissure, that is another groove, divides each hemisphere horizontally.
We can see the different lobes of the brain in this picture. Frontal lobe is associated with motor control and cognitive activities, reasoning, planning, decision making, problem solving, movement and speech. یہاں جب ہم اسپیچ کا ذکر کر رہے ہیں تو شاید آپ جانتے ہوں کہ ہمارے برین میں سیریبرل کارٹیکس میں ایک خاص ایریا ہے جس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسپیچ کے لیے رسپانسبل ہے، اور کیونکہ بروکا نے اس کو ڈسکور کیا تھا اس لیے اس کو بروکاز ایریا کا نام دیا جاتا ہے. اگر اس حصے میں کوئی ڈیمیج ہو جائے تو اس سے انسان کی اسپیچ متاثر ہوتی ہے. The second lobe is the parietal lobe. It is associated with controlling incoming sensory information, thus affecting movement, orientation, recognition, and perception of stimuli. Temporal lobe, associated with perception and recognition of auditory stimuli, memory, and speech. The next area concerned with the understanding of language is located here. And finally, we have the occipital lobe, one of the very important lobes of the brain, which is associated with visual processing. Occipital lobe جو ہے برین کے پچھلی طرف نچلے حصے میں پایا جاتا ہے، یوں سمجھ لیے کہ سر کی بیک پر نیچے کو. جو لوگ کسی چوٹ کی وجہ سے یا کسی بلند جگہ سے گرنے کی وجہ سے اپنے سر کے پچھلے حصے کو چوٹ لگا بیٹھتے ہیں اور اس میں ڈیمیج کروا لیتے ہیں، ان کی نظر پر یا آئی سائٹ پر اثر ہوتا ہے، جس سے مقصد یہ ہے کہ ان کے آکسیپیٹل لوب میں ڈیمیج واقع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں یا ان کے ویژن کا سسٹم جو ہے وہ متاثر ہوا. Cranium. The brain is enclosed in the cavity of skull or cranium, consisting of 8 hard bones, 1 frontal bone, 2 parietal bones, 2 temporal bones, 1 occipital bone, 1 sphenoid bone, and 1 ethmoid bone. We can see the different parts of the cranium and how they have been structured and how the various lobes of the brain have been given names according to the names of these cranial bones. Membranes of the brain. Between the surfaces of the brain and the skull, there are 3 layers of membranes called the meninges, which completely cover the brain and spinal cord. These 3 membranes are dura mater, arachnoid and pia mater. آج کے لیکچر کو ہم یہیں پر ختم کریں گے اور اس کو ہم اگلے لیکچر میں جاری رکھیں گے، کیونکہ نروس سسٹم ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر بہت تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے. گو کہ ہم نیورو سائیکالوجی کا کوئی کورس نہیں کر رہے، لیکن سائیکالوجی کے ایک بنیادی کورس کو پڑھتے ہوئے بھی ہمیں نروس سسٹم اور اس کی اسٹرکچر اور فنکشن کے بارے میں جاننا چاہیے. آج کے لیکچر میں ہم نے نروس سسٹم کی بات کی اور اس کے اسٹرکچر کو دیکھا اور فنکشن کو بھی. ہم نے دیکھا کہ نروس سسٹم بنیادی طور پر 2 طرح کے سسٹم سے مشتمل ہے، سینٹرل نروس سسٹم اور پیریفرل نروس سسٹم. سینٹرل نروس سسٹم جو ہے اسپائنل کارڈ اور برین پر مشتمل ہے. ہم نے برین کے مختلف حصوں کے بارے میں دیکھا کہ کس طرح سے وہ مختلف جگہوں پر لوکیٹڈ ہے اور کس طرح سے وہ اپنے اپنے لیے مخصوص فنکشن جو ہیں وہ پرفارم کرتے رہتے ہیں، اور کس طرح سے اگر ان میں سے کسی حصے کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس کا اثر انسان کی باڈی پر اور اس کی سوچ پر ظاہر ہوتا ہے اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ نروس سسٹم کی بنیادی اکائی نیورون ہے، جو ایسے نرو سیلز ہیں جن کی وجہ سے الیکٹریکل امپلسز یا یوں کہہ لیجیے کہ نرو امپلسز جو ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹریول کرتی ہیں. نیورونز ایک دوسرے سے الگ فاصلے پر پائے جاتے ہیں، ان کے درمیان میں خالی جگہ کو سائنیپس کا نام دیا جاتا ہے، لیکن اس فاصلے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ایک نیورون سے میسج دوسرے نیورون تک پہنچتا ہے. یہ عمل جو ہے یا سینیپٹک ٹرانسمیشن جو ہے اس کو نیورو ٹرانسمیٹرز پاسبل بناتے ہیں، جو کہ خاص طرح کے کیمیکل سبسٹینسز ہیں. ہم نے سینٹرل نروس سسٹم کے اور برین کے بہت سے حصوں کے بارے میں بات کی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے حصے ہیں جن کے بارے میں ابھی ہمیں بات کرنا ہے.
اگلے لیکچر میں ہم ان حصوں کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے علاوہ پیریفرل نروس سسٹم کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے سائنسدان، ڈاکٹرز، سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ برین کے اسٹرکچر کو اور اس کے فنکشن کو مختلف ٹیکنالوجیز استعمال کرتے ہوئے اسٹڈی کرتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.